बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुनीब फारूक आपकी खिदमत में हाजिर है। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन आज़ादी इनकलाब या इंतशार। तकरीबन 10 दिन से ऊपर का अरसा गुजर चुका है। इस्लामाबाद में पहले ये लॉन्ग मार्च का सिलसिला था, फिर धरने जारी थे। अब ऑन डेली बेसिस एक डेवलपमेंट हो रही है। आज की तारीख में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई आर्मी चीफ की, जिसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें यही कहा गया कि इस मामले को सियासी तौर पर नेशनल इंटरेस्ट के अंदर डिसाइड किया जाए, इसके ऊपर फैसला लिया जाए। इसके अलावा जो अहम आज की डेवलपमेंट थी वो ये कि सानिया मॉडल टाउन के हवाले से जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है। पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल के ऊपर कामरान शाहिद साहब ने उसे ब्रेक किया, उसको डिस्कस किया और उसके जो तमाम डिटेल्स हैं वो अब हर जगह डिस्कस हो रही हैं। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के उस फैसले को अपहोल्ड किया जो कि कुछ दिन पहले आया था, जिसमें यह कहा गया था कि वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर पंजाब समेत 21 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब सूबाई हुकूमत ये सोच रही है और वफाकी वज़रा ये सोच रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ या इंट्रा कोर्ट अपील की जाएगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाया जाएगा। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की यही है कि क्योंकि ये सिंगल बेंच का ऑर्डर था तो इसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की जाएगी। एक ये डेवलपमेंट है। दूसरी ये कि इमरान खान साहब से अब दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। इत्तलात यही हैं, हुकूमत एक दफ़ा फिर एक नया दौर मुज़ाकरात का करेगी और देखना यह है कि इस दफ़ा क्या कामयाबी मिल सकती है। जिस फेस सेविंग की हम बात कर रहे थे, अब तक इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि वो उस सूरत में पीछे हटेंगे और जाएंगे जब उनके पास वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तीफ़ा होगा। दूसरी तरफ आज के तमाम डेवलपमेंट्स के बाद पाकिस्तान की जो पंजाब हुकूमत है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया है। वज़ीर आला पंजाब के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है और लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इस कमीशन की रिपोर्ट के सामने आने से और उसके अंदर जो बातें की गई हैं उससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो सूबाई हुकूमत है उस पर ज़िम्मेदारी बनती थी, उस पर डाली जा रही है। और अब क्या मॉरल जस्टिफिकेशन है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब अपने ओहदे के ऊपर रहें। पाकिस्तान अवामी तहरीक का ये मौक़िफ़ है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और जो ओवरऑल जिस तरह से सिचुएशन इवॉल्व कर रही है, क्योंकि ताहिरुल कादरी साहब ने आज ये कह दिया है कि उनकी डेडलाइन ख़त्म होने में 23 घंटे से भी कम का वक्त अब रह गया है। कल वो आज जो उन्होंने बातें की हैं वो भी एक अपने कारकुनान के लिए बड़े रिक्कत आमेज़ मनाज़र थे जब वो एक जज्बात के अंदर बह के एक तकरीर कर रहे थे, ख़ास तौर पर उस वक्त जब ये जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सामने आई। तो हमारे साथ बड़ा डिस्टिंग्विश्ड पैनल मौजूद है, मैं उनके साथ ये बातें बड़ी खोल के डिस्कस करूँगा। मेरे साथ बाएं जाने मौजूद हैं जनाब सज्जाद मीर साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब, आप तशरीफ़ लाए। मेरे दाएं जाने मौजूद हैं जनाब सलीम बुखारी साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी है, अपना प्रोग्राम भी करते हैं वक्त न्यूज़ के ऊपर और इनके तबसरे भी हम सुनते रहते हैं। मुझे कुछ देर में ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान अवामी तहरीक से काजी शफीक साहब, उनका मौक़िफ़ भी लेंगे। सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं और पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। आज की डेवलपमेंट्स के हवाले से मैं उनसे भी बात करूँगा। मैं सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब का ही व्यू ले लेता हूँ क्योंकि वो कराची में मौजूद है। मज़हर साहब, आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पर एक ये जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सामने आ गई, वो मंजर आप पर आ गई, मीडिया में अब डिस्कस होनी शुरू होगी। और दूसरी बात ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि सेशन कोर्ट के फैसले को उन्होंने अपहोल्ड कर दिया, इससे क्या प्रेशर सिर्फ पंजाब के हुक्मरान यानी मियां शहबाज शरीफ के ऊपर पड़ रहा है या ये रियासत के लिए भी, उनके लिए भी एक कंसर्न अब बन, आप क्या कहेंगे? नहीं मनी, मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म के लिए ये जो रिपोर्ट है ये खासी परेशान कुन साबित हो सकती है, इसलिए कि इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जो ऑलरेडी लोग धरने में बैठे हैं, ख़ास तौर पे डॉक्टर ताहिरुल कादरी और पाकिस्तान अवामी तहरीक के, उसमें एक नया जोश आ गया है, एक तरह से ऑक्सीजन उनको मिल गई है इस तहरीक को मज़ीद जो है ज़ोरदार तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। और अब उनका वो प्रेशर जो है कि वज़ीर आज़म भी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं और पंजाब हुकूमत के लिए तो मेरा ख्याल है बहुत ही मुश्किल सूरत हाल सामने आ गई है। मेरा नहीं ख्याल और मेरा ख्याल में अगर ये इंटर कोर्ट अपील में जाएंगे तो और मुश्किल में फंसेंगे। बेहतर ये है कि इमीडिएटली वज़ीर आज़म ऑर्डर करें कि जो है FIR जो है वो दर्ज कर ली जाए और वज़ीर आला पंजाब गो के बाहर हैं। मुझे पंजाब हुकूमत का जो मुस्तक़बिल है वो तो बहरहाल अब इसमें बहुत ही सूरत हाल ख़राब हो गई है उनके लिए। और मेरा ख्याल है वज़ीर आला पंजाब ने क्योंकि ये कमिटमेंट की थी कि अगर जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट में ये बात आती है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट था तो वो स्टेप डाउन करेंगे। तो मेरा ख्याल है उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और शायद अब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पे आ गई है, तो उनके लिए तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है।
لیکن ظاہر ہے اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے سچویشن خراب ہو گئی ہے تو وزیر اعظم کے لیے سچویشن اچھی نہیں ہو سکتی. اس لیے دو چیزیں ہیں اس میں منیب, اس سے پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اس کے دو پہلو ہیں. آج حکومت جو ہے وہ حکومتی کمیٹی کیا نئی آفر لے کے تحریک انصاف کے پاس جا سکتی ہے. ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس چیز کی غمازی کر رہا ہے کہ عدلیہ آزاد ہے, غیر جانبدار ہے, اور جس ٹرائبونل کا خود ڈاکٹر طاہر القادری نے بائیکاٹ کیا تھا اس ٹرائبونل میں نے یہ رپورٹ دی ہے اور اس سے اس کی غیر جانبداری ثابت ہوتی ہے. تو یہ ڈیمانڈ کرنا عمران خان کا کہ جی جوڈیشل کمیشن جو بنے گا جو سپریم کورٹ کے ججز پر ہوگا وہ انفلوئنس ہو سکتا ہے, اس میں اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, اس لیے وزیر اعظم 30 دن کے لیے الگ ہو جائیں. تو یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے, یہ دونوں یہ چیز ثابت کرتی ہیں کہ حکومت ان پہ انفلوئنس نے یا تو نہیں کیا یا نہیں کر سکی. تو یہ بات تو بالکل نہیں کر سکی. اوکے ٹھیک ہے, میں ذرا ظفر علی شاہ صاحب کا اس پہ پوائنٹ آف ویو لوں. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ کا ایک اپنا علیحدہ موقف بھی ہوتا ہے, آپ وکیل بھی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, آپ نے بڑا عرصہ گزارا ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی, اور آپ بڑے بہترین طریقے سے اپنے کیسز بھی آرگیو کرتے ہیں. جو آج جس طرح سے معاملات سامنے آئے ہیں, خاص طور پر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی قیادت کو, پاکستان مسلم لیگ نون کو بہتر مشورہ, بہتر فیصلہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی منیب صاحب, ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو مائی اعلیٰ قیادت, یہ میرا خیال ہے وہاں پر کچھ مشاورت کی کوئی کمی ہے, اور آج کا جو فیصلہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. میں 2 دن قبل کہہ چکا ہوں جب آپ کی طرح ایک اچھے اینکر انہوں نے پوچھا کہ یہ سیشن جج صاحب کا فیصلہ تو آیا تھا لیکن آپ کے وزراء جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں. میں نے کہا جی اگر مجھ سے مشورہ پوچھتے تو میں مفت مشورہ دیتا ہوں ان کو کہ یہ حرکت مت کریں اور ہائی کورٹ مت جائیں آپ ہم تک. لیکن بہرحال اب ہائی کورٹ جا کر انہوں نے سیشن کورٹ کے فیصلے پر ایک سٹیمپ لگ گئی ہے کہ سیشن کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ درست تھا. اور ویسے بھی نارمل حالات میں جو ہے یہ قانون کی بات ہے, اور بڑے یعنی 10 دن کا وکیل بھی اس بات کو سمجھتا ہے, وکیل تو وکیل رہا, منشی بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ایف آئی آر جو ہے, ایف آئی آر کا لکھ جانا یا ایف آئی آر کا درج ہو جانا کوئی اتنا خطرناک نہیں ہوتا کہ ملزم جو ہے اس سے گھبرا جائے. اس کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بے گناہی جو ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن وہ اپنی ثابت کرے. لیکن اگر وہ کوشش پہلے دن سے یہ شروع کر دے کہ جو ایجنسیز ہیں وہ ایف آئی آر کا اندراج ہی نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارا کمزور جو ہے کیس ڈنسر کمزور ہوا ہے مارلی اور لیگلی. محرکات تو ہوں گے نا, سیاسی محرکات تو کوئی ہوں گے نا, ظاہری بات ہے, اسی لیے آپ کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ ایف آئی آر نہیں درج کرنی. کوئی سیاسی محرکات وہ دیکھتے ہوں گے. نہیں, میں نہیں سمجھتا, میں پتہ نہیں, میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ کوئی یا تو مشاورت کی کمی ہے. میں تو پہلے دن سے, بلکہ پہلے دن کا میرا ریئیکشن تھا کہ چیف منسٹر صاحب جو کہ پاکستان کے ایک ممتاز سیاستدان ہیں جناب شہباز شریف صاحب, اور وہ ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ اتنی بڑی اور اتنی غلط حرکت, جو کہ حرکت نہیں بلکہ کرائم ہے, وہ نہیں کر سکتے. یہ چاہیے تھا ان کو یہ کہ تفتیش بالکل ایک ایف آئی آر درج ہوتا جاتی, غیر جانبدارانہ تفتیش ہو جاتی, تو اس میں جو ملوث تھے لوگ ان کو بھی کلپریٹ جو تھے ان کو بھی سامنے لایا جاتا. اور جو ایک دھڑا یہ کہتا ہے, ایک پاکستان مسلم لیگ کا ہمارا دھڑا جو میرے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے ڈیپ روٹڈ کانسپریسی اگینسٹ دی پنجاب گورنمنٹ, اگینسٹ دی پاکستان مسلم لیگ نون, تو وہ بھی پروب ہو کر سامنے آ جاتی. شاہ صاحب اب یہ بتائیے, اب یہ بتائیے, چلے وہ جو کچھ ہونا تھا, آپ کی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ایک کانسپریسی ہو سکتی ہے, بٹ دی ایشو ہیئر از کہ اب کیا شہباز شریف صاحب کا اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پبلک ہو جانے کے بعد کیا ان کی مورل سٹینڈنگ ہے کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پریشر ان کے اوپر بہت پڑ گیا ہے. پاکستان عوامی تحریک کے قائد نے اب اور ڈیمانڈ شروع کر دی ہے, لیکن کیا ان کو اب رہنا چاہیے اپنے سودے پہ؟ بڑی درست بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لیگلی تو ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ چونکہ وہ کوئی کنوکٹ تو نہیں ہوئے, ایلیگیشن ہی ہے صرف, لیکن جہاں مارلی جس طرح جناب نے فرمایا, میں سمجھتا ہوں کہ مارلی اگر وہ سٹیپ ان بھی کر جائیں, سٹیپ ڈاؤن بھی کر جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا میں اس کو ڈسکشن کو ذرا اسٹوڈیو میں لاتا ہوں. سجاد میر صاحب، سب سے پہلے آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ کتنا زیادہ، کتنی بڑی، آپ ویسے ہم چارج شیٹ کہیں تو شاید غلط لفظ ہو جائے گا، کتنا بڑا، کتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے یہ پاکستان عوامی تحریک کا کیس حکومت پنجاب کے خلاف؟ درست بات ہے کہ اس سے کیس بھی مضبوط ہوا ہے اور بہت سے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں. مسائل اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو بھی ایک ایسی صورتحال ہے جس پر اعتراض کیا جائے گا. وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو پولیٹیکلی ایک ایسی جگہ پہ آ جائیں گے جہاں شاید وہ سمجھیں کہ ان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا اور مشکل ہو گیا ہے. اچھا. خاص طور پر وفاقی حکومت کے لیے. اور وہ یہی مطلب آپ اسے لنک کریں گے کہ یہ پہلا ہوگا، اگر شہباز شریف صاحب جائیں گے تو اس کے بعد شاید وفاقی حکومت بھی جو مطالبے ہو رہے ہیں اس پہ کہ یہ دونوں جائیں، اس میں جان پڑ جاتی ہے جی، اس سے تقویت مل، یعنی کہ یہ جو استعفیٰ دینے سے نہیں کہ کنی کترا رہے ہوں گے. میرے خیال میں ان کو ڈر یہ ہوگا کہ جو ہی یہ ہوگا تو ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا. دیکھیں طوفان تو ابھی اٹھ کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ جب یہ لوگ دھرنا دے کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کے خلاف کوئی آواز نہیں تھی، لیکن خاص طور پر نواز شریف کے خلاف جو آواز ان دنوں اٹھی ہے، 1 مہینے میں یا 20 دنوں میں سنی ہے، شاید انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے حالات نہ سنے ہوں. وہ خاص طور پہ جو ایک تنقید کا اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر آپ سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو بھی پولیٹیکلی آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اگر آپ سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے ہیں تو ان کے اعتراضات میں اور شدت آتی ہے. اچھا یہ بہت ہی پولیٹیکل ایکومنشپ کا ایک مظاہرہ کرنا پڑے گا. انہیں کیا سوچنا چاہیے؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ ہماری جو قیادت ہے اس میں جسے یہ اسٹیٹسمین شپ ہے یا ایون ایک پولیٹیکل ایک ایٹیچیوڈ ہوتا تھا ہمارے، پولیٹیکل ایکومن جسے کہتے ہیں، وہ پولیٹیکل ایکومن نہیں ہے. ریزن میں ایک سمپل بیان کرتا ہوں کہ ہمارے جو پرانے ٹریڈیشنل پولیٹیشین تھے شاید وہ دیہی بیک گراؤنڈ سے تھے اور ہم ان پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ فیوڈل ہیں یا فلاں ہیں، لیکن یہ ہمارے شہری لوگ آئے ہیں. یہ ان شہری لوگوں کو ابھی سیاست کی سوجھ بوجھ، ہم جیسے ہیں نا، سیاست کی وہ سوجھ بوجھ نہیں ہے، یعنی کسی ہر پارٹی میں. آزمی صاحب اتنا عرصہ گزارنے کے بعد بھی نہیں ہے، یہ اور کام میں لگے رہے ہیں. اچھا یہ اور کام میں لگے رہے ہیں. میں اس پہ ذرا گفتگو اس وقت نہیں کہتے کہ مرے کو ہمارے شاہ مدار والی بات ہو جائے. میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا اور میری ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہے کہ یہ جو اچانک ہوا ہے تو ہمدردی اس لیے ڈیولپ کرتی ہے کہ اگر ایک پراپر پروسیجر کے تحت، پروسیس کے تحت ایک آدمی کا ڈاؤن فال ہو رہا ہو نا تو آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ جس طرح ہو رہا ہے نا، میں زیادہ اشارہ نہیں کرنا چاہتا، اس طرح ہوتا دیکھ کر مجھے ایک تکلیف بھی ہوتی ہے طرح کی. مطلب کچھ کہ you see something is behind. سلیم بخاری صاحب، damn if I do and damn if I don't. اب بات یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب حکومت، خاص طور پر میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، پرٹیکولرلی شہباز شریف صاحب، بیکاز یہ ان کے ڈومین ہے یہاں پر پنجاب حکومت، وہ کیش 22 میں آ گئے ہیں کہ بھئی اب کیا کریں؟ سیاسی طور پر انہوں نے کہا ہے بڑا نقصان ہوگا وفاقی حکومت کو اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں. یہ ایک سوال میں 6 سوال کرنے کا آپ کا جو فن ہے اس سے مجھے ڈر لگتا ہے. تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کی اگر آپ مجھے اجازت دیں. دیکھیے یہ 14 لاشیں گرنے کے بعد انقلاب کی آواز نہیں اٹھی ہے. انقلاب تو وہ کینیڈا سے آنے سے پہلے سے لا رہے ہیں. یہی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور اسی بات کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ اسکرپٹ کس کا تھا؟ باقی ساری چیزیں تو بیچ میں یا گراؤنڈ ریالٹیز نہیں آ گئی ہیں یا لائی گئی ہیں. ٹھیک. تو ایک بات تو یہ آپ طے کر لیں کہ یہ کہنا کہ چونکہ ماڈل ٹاؤن میں ظلم ہو گیا تھا اس لیے قادری صاحب انقلاب لانے ہیں، یہ غلط ہے. مطلب it has added fuel to the fire. یہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ ظفر علی شاہ صاحب سادہ آدمی ہیں، بہت عزت ہے ہمارے دل میں ان کی. انہوں نے کہا کمی ہے مشاورت کی. مشاورت کا کانسیپٹ نہیں ہے شریفس میں. اچھا مطلب آپ نے ان کی ذرا تھوڑی سی آپ نے ریفریز کر دیا کہ کمی نہیں ہے، مشاورت ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ جب انہوں نے یعنی سیاست شروع کی تو ان کے والد بزرگوار جن کا بڑا احترام ہے لوگوں کے دل میں، وہ حرف آخر ہوتے تھے. ان کے بعد بڑے بھائی حرف آخر ہیں، ورنہ جس طرح کی کوششیں ہوئی تھیں ان دونوں کو سپریٹ کرانے کی وہ کامیاب ہو جاتی. مشرف صاحب خود ان کے گھر چل کے آئے تھے کہ آپ بڑے بھائی سے کہیں بزنس دیکھیں، چھوٹا بھائی ہمیں دے دیں. یہ ساری باتیں ہم سب کو معلوم ہے. مجھے 2 چیزوں پر اس وقت پریشانی ہے اور اللہ خیر کرے اس ملک کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو سرفس پہ ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ڈی چوک میں. ٹھیک. اس کے پس منظر میں ایک حکومتی پارٹی مذاکرات کر رہی ہے، ایک ایم کیو ایم کا وفد مذاکرات کر رہا ہے، جماعت اسلامی ایک جماعت اسلامی کا وفد کر رہا ہے. یعنی بہت ساری ایکٹیویٹی جو سرفیس پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن جس نے فیصلہ کرنا ہے دیٹ از بیہائنڈ دا اسکرین. یہ کوشش کی گئی یہ ثابت کرنے کی کہ یہ جو ملاقات آج ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی سی او ایس سے، یہ روٹین کا معاملہ ہے.
کچھ میرے ساتھی اینکرز نے اس کی جو لینگویج ہے جو پریس ریلیز ہے اس میں سے بہت کچھ پڑھنے کی کوشش کی ہے. وہ تو واقعتاً نارمل ہے کہ ان دا نیشنل انٹرسٹ چیزیں آپ کر لیں, مگر جو بیہائنڈ دا سین ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ پریشان کن ہیں. اس لیے کہ اگر یہ وہ اسکرپٹ جس کا میں نے حوالہ دیا کینیڈا سے چلنے سے پہلے سے تھا, وہ کس کا تھا؟ اٹس اے بگ کوشچن. اور جس کا بھی وہ تھا وہ اتنا ویل ریٹن, ویل تھاٹ آؤٹ ہے کہ چیزیں اس کے مطابق ہو رہی ہیں. اگر 14 لاشیں نہ بھی گری ہوتی تب بھی یہ دونوں حضرات دی چوک میں بیٹھے ہوتے. ایشو ہیئر از سلیم بخاری صاحب کہ اگر کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس اسکرپٹ کا حوالہ دے رہے ہیں, ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے خاص طور پہ مسلم لیگ نون, دے ہیو فالن پرے ٹو دیٹ نا, مطلب اس کا پھر شکار ہو گئے ہیں. اگر کوئی سازش ہے, نہیں مگر شکار ہونے کی دعوت نامہ بھی تو خود ہی دیا تھا نا آپ نے, مال ٹاؤن خود ہی کرایا. نہیں ماڈل ٹاؤن سے پہلے بھی. ہاں مطلب آپ نے خام خواہ اس ملک میں ایک ہی اسٹیبلشمنٹ ہے منیب, اینڈ دیٹ از جی ایچ کیو. اس جی ایچ کیو کے ساتھ ریلیشن شپ فرام دا ڈے گو لیکن نوعیت کی ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت تو یہ تاثر ہے نا کہ کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اگر کیونکہ جس طرح کے جو حالات ہیں, جسے کہتے ہیں نا ہینڈز آف والی پالیسی ہے نا, کوئی سامنے تو نہیں آ رہا. میں ذرا پاکستان عوامی تحریک کا ویو پوائنٹ لے لوں. قاضی شفیق صاحب بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں جوائن کیا, مجھے معلوم ہے آپ کو آج کل کافی مصروفیت ہے اسلام آباد میں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اب تو خیر آپ کو اس بات پہ یقین آ گیا ہوگا کہ پاکستان کی عدلیہ اور وہ جج صاحب جنہوں نے یہ پوری تفتیش کی ہے یا جوڈیشل کمیشن کے اندر بیٹھے تھے, نہ وہ کسی کے اثر میں آئے, کیونکہ جو فیصلہ سامنے یا ان کی جو فائنڈنگز ہیں وہ بڑی ہی امپارشل ہیں سامنے آئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بائیکاٹ کا جو فیصلہ تھا پاکستان عوامی تحریک کا وہ غلط تھا, اور اگر آپ جاتے تو شاید یہ جو آج سامنے آئی ہیں چیزیں ان میں کوئی جان مزید پڑ جاتی یا بہتر رپورٹ اور اس سے بہتر رپورٹ سامنے آ جاتی؟ بہت شکریہ منیب بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ چیز کلیئر کر دوں کہ عدلیہ کے اوپر اعتماد ہمیں پہلے بھی تھا. ہم نے عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد نہیں کیا تھا. اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ جو جسٹس صاحب ایسے جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہیں جو انکوائری کر رہے ہیں, ہمیں ان کی ذات پر کوئی شک نہیں ہے, ہم ان کے اوپر عدم اعتماد نہیں کر رہے, بلکہ اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں اس پروسیس کے اوپر جو تھا وہ عدم اعتماد تھا کہ آپ کی ایف آئی آر جو تھانہ کاٹ رہا ہے وہی تھانہ کاٹ رہا ہے جس نے وہ لاشیں گرائی ہیں, وہی لوگ انکوائری کر رہے ہیں. 10 لوگوں کی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی اس میں 8 لوگ جو تھے وہ پنجاب پولیس کے تھے اور 2 لوگ جو تھے وہ سول تھے. تو اس لیے ہمیں اس پروسیس کے اوپر جو تھا وہ عدم اعتماد تھا, اس لیے ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. لیکن اس کے باوجود آج ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو موقف تھا, ہماری جو بات تھی, اس کو تقویت ملی. اور آج جب اس کا جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ سامنے آیا تو اس میں اس نے کلیئر کٹ یہ بات کی, جو بات کل ہم کر رہے تھے کہ وزیر سی ایم پنجاب کے بغیر یہ اتنا بڑا واقعہ ہو ہی نہیں سکتا تھا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, اور وہی بات آج اس کمیشن نے کر دی ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی طاقت ملی ہمارے اس موقف کو جو ہمارا پہلے دن سے تھا. لہذا اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئینی حیثیت تو پہلے بھی ان کی ختم ہو چکی تھی, لیکن اب جو مورلی حیثیت ہے ان کی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک تو ان کو فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے, اور دوسرا جو امپورٹنٹ فیصلہ آج آیا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے وہ ایف آئی آر کے فوراً درج کرنے کا ہے, جس نے ایڈیشنل سیشن جج کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے. تو اس کے اوپر بھی بجائے اس کے کہ اب یہ مزید ڈیلے ٹیکٹس میں جائیں اور مزید ٹائم ضائع کریں, ان کو فوری طور پر ایف آئی آر درج کر دینی. بات یہ ہے کہ آپ کا سامنے آ گیا, آپ نے کہا ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا, بہرحال آپ نے کہا جی ہمیں اس بات پر اعتراض تھا کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, چلیں آج لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ایف آئی آر درج ہو جائے گی. اب مجھے یہ بتائیے کہ ذرا 1 2 3 کر کے کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں. آپ ایف آئی آر درج کرانا چاہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہو, دونوں بھائی پھانسی پر چڑھیں, پھر نظام بھی لپیٹا جائے, اسمبلیز بھی تحلیل ہوں. آپ کی پرائرٹی کیا ہے, ایف آئی آر اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ایف آئی آر محض درج ہونے سے نہ کوئی کنوکٹ ہو جاتا ہے, نہ کسی کو آپ مجبور کر سکتے ہیں قانونی طور پر کہ وہ اپنا استعفیٰ دے دے یا عہدے سے ہٹ جائے. ایف آئی آریں بہت سے لوگوں کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں درج ہوئی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے یہاں پر؟ اس میں یہ ہے منیب بھائی کہ ہم نے استعفیٰ تو پہلے بھی نہیں مانگا تھا, سی ایم کا یا پی ایم کے استعفے کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی تھی. ہم نے تو یہی بات کی تھی کہ آپ آئین کے مطابق, قانون کے مطابق ایف آئی آر درج کر دیں. ایف آئی آر درج کرنے سے قطعی مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص مجرم ٹھہر گیا ہے, بلکہ وہ اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے. اگر وہ انکوائری سے فری ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. لیکن بہرحال وہ ہماری ایک لیگل ڈیمانڈ تھی, وہ ان کو پوری کرنی چاہیے تھی, ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی. تو یہ تو ایک بات ہو گئی.
نمبر فرسٹ. نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ اگر وہ اس میں گلٹی ثابت ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی گرفتاری بھی ہوتی ہے, ان کو سلاخوں کے پیچھے بھی جانا پڑے گا FIR کے بعد, اوکے. اور اس کے بعد اگر قانون ان کو سزا دیتا ہے, سزائے موت دیتا ہے, تو وہ بھی ان کے اوپر اسی طرح لاگو ہونی چاہیے جیسے عام آدمی کے اوپر ہوتی ہے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری چیز یہ تھی کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو آپ کی اسمبلیز بیٹھی ہوئی ہیں یہ اسمبلیاں غیر آئینی ہیں, اور ہمارا جو مطالبہ تھا وہ اتنا اسٹرانگ مطالبہ ہے کہ ہمارے کیس کو آج تک کوئی ایک شخص بھی اس کو غلط نہیں کہہ سکا, خواہ وہ وکلاء ہو, کوئی جج ہو, عوام الناس, اینالسٹ, کوئی شخص سنگل کوئی ایک آدمی یہ کہہ دے کہ جو ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ کا الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 213 کے مطابق نہیں بنایا گیا, تو اس کو کسی ایک شخص نے بھی آج تک چیلنج نہیں کیا. تو اب اس مین کہ ہمارا مطالبہ ٹھیک ہے, اگر ہماری وہ سٹینس ٹھیک تھا, الیکشن کمیشن آپ کا غیر آئینی تھا, تو ڈیفینیٹلی اس کے نتیجے میں بننے الیکشن ہونے والے الیکشن بھی غیر آئینی تھے, اس کے نتیجے میں بننے والی اسمبلیاں اور حکومتیں بھی غیر آئینی تھیں. تو ان کی آئینی حیثیت تو پہلے ہی نہیں تھی, لیکن اب ان کی مورل حیثیت بھی ختم ہو چکی ہے کہ جہاں پر ایک طرف ہو ان کے اوپر FIR کے آرڈرز ہو چکے ہیں اور یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے, یہ ملزم قرار پا چکے ہیں کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں لاہور کے اندر ہونے والے واقعے کے. اور دوسری طرف ہو جو کل ایک ڈراپ سین ہوا, افضل خان نام کے ایک شخص سامنے آیا اور اس نے وہ الزامات دیے, تو وہ بھی اس کے اندر بھی ایک بڑی پاور ہے. افضل خان صاحب کا دیکھیے گزارش سن لیں, ختم ہو چکی ہے. نہیں دیکھیے بات سنیے, اس پہ بہت ساری بحث ہو سکتی ہے ہمارا, لیکن بالکل آپ میری بات اب سن لیجئے, میری بات سن لیجئے. جو وہ محترم افضل خان صاحب ہے نا, انہوں نے جو بات کہی ہے وہ تو جانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کو اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے, لیکن جب کوئی شخص خود یہ کہہ رہا ہے, میں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کہوں کہ ہم جو 4 لوگ میرے علاوہ اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب بڑے برے کردار کے لوگ ہیں, بڑے کرپٹ لوگ ہیں, لیکن جب مجھ سے ہی پوچھا جائے یہیں پہ کہ بھائی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے, تو میں کہوں ثبوت کوئی نہیں ہے, لیکن یہ سارے برے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ثبوت کی بات ہوگی. اب ذرا میں شاہ صاحب کے پاس چلوں گا, ظفر علی شاہ صاحب کے. شاہ صاحب یہ جو بات کی گئی ہے, ایک سب سے پہلے FIR کی بات تو خیر آپ نے بھی کہا درج ہو جانی چاہیے تھی, اور آپ یہ مشورہ دیں گے کہ اب مزید اپیلوں میں نہیں جانا چاہیے. لیکن جو دوسری ڈیمانڈ ہے کہ جی اب استعفے بھی دے دیں, اور ساتھ کیونکہ آپ کی مورل سٹینڈنگ ویک ہوگی, اور ساتھ یہ کہ جو دوسرا مطالبہ ہے کہ جی یہ نظام لپیٹا جائے, غیر آئینی اسمبلی ہے اور الیکشن کمیشن پورا الیکشن بھی غیر آئینی طریقے سے ہوا, اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ اس پہ یہ منیب صاحب, یہ تو سارے کا سارا ملک کولیپس کر جائے گا اگر یہ بات ہے. دیکھیں بات ہو رہی تھی FIR کی, اور جناب شہباز شریف صاحب کی کمانڈ میں جو گورنمنٹ تھی, یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ اخلاقی طور پر جی ریزائن دے دیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی جو ایک پولیٹیکل فورس ہے, جس میں لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں, جس میں لوگوں نے اپنے ووٹ دیے ہیں, اور اس کی بنیاد پر کانسٹیٹیوشنلی اسٹیبلش گورنمنٹ ہے, اور وہ گورنمنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. پاکستان مسلم لیگ نون پر پرچہ نہیں ہو رہا, پاکستان مسلم لیگ نون ملزم نہیں ہے, اور نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون سے اس کا یہ رائٹ سنیچ کیا جا سکتا ہے. وہ اگر شہباز شریف صاحب چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس نہیں ہوں گے تو ان کا نامینی کوئی اور ہو جائے گا, کوئی اور ہاؤس جس پر اپنا کانفیڈنس دے گا وہ ہو جائے گا. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون سے انٹل اینڈ انلیس کسی ہائر فورم پر, ہائر جوڈیشل فورم پر یہ جو الزامات ہیں جھوٹے ہیں یا سچے ہیں, لیکن یہ میلافائڈی ہیں جو 1.25 سال 1.5 سال کے بعد لگائے گئے ہیں, ان الزامات کی روشنی میں پاکستان مسلم لیگ جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, جس کی ایک اسٹیبلش گورنمنٹ ہے, اس سے اس کا رائٹ نہیں چھینا جا سکتا, اور نہ ہی وہ کسی مرڈر میں یا کسی کرائم میں ملوث ہے. اس لیے یہ الگ الگ مطالبے ہیں, الگ الگ دونوں کی حیثیت ہے. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے صوبے کی 9-10 کروڑ صوبے کے بنی ہوئی حکومت کو آپ سنیچ کر دیں, اور فار آرگومنٹ صحیح منیب صاحب میں کہتا ہوں اچھا یہ کر دیں, دین واٹ, کون بیٹھے گا آ کر, کس کی مانیں گے گورنمنٹ, کون رٹ کس کی چلے گی, یہ بھی تو بتایا جائے ہمیں. ٹھیک ہے. میں ذرا مظہر عباس صاحب سے پوچھتا ہوں. مظہر عباس صاحب, بات یہ ہے کہ
ایف آئی آر کا معاملہ شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سیپریٹ ہے, اس کے اوپر آپ نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, لیکن ایک تو بات ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے گا, مورل اتھارٹی جب اس طرح کی کوئی فائنڈنگ آ جاتی ہے تو ایک سیاسی حکومت کی کیا رہ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ جب یہاں سے بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے ریلیز نکالی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مائی کا لال پرائم منسٹر آف پاکستان سے استعفیٰ نہیں مانگ سکتا, یہ پوزیشن تو ہے پرائم منسٹر صاحب کی, لیکن ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو ان کا سٹرونگ ہولڈ ہے, جو ان کی بیس ہے پنجاب, وہاں پر ان کی پوزیشن مورلی کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو یہ سچویشن کس طرح ایوالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو, ایگزیکٹلی ہوتا ہوا کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں منیب, کچھ چیزیں پاکستان کی سیاست میں بڑی غیر معمولی ہوتی ہیں. اگر گورنمنٹ آف دا ڈے کے خلاف انٹرنل انکوائریز شروع ہو جائیں اور اس طرح کی چیزیں آنے لگیں, شواہد سامنے آنے لگیں اور اس طرح کی انکوائری سامنے آنے لگیں کہ جہاں ان کو ملزم ٹھہرایا جانے لگے, تو یہ بہت غیر معمولی سچویشنز ہوتی ہیں. کہ اگر آپ دیکھیں سیشن کورٹ کے لیول پہ اگر آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی اور سیشن کورٹ کے لیول پہ جو ہے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی آر کاٹیں وزیر اعظم کے خلاف بھی, وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی. جے آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ریئرلی ہوتا ہے, میں نے بہت سی دیکھی ہیں جہاں اختلافی نوٹ داخل کیا جاتا ہے, ورنہ نارملی کنسنسس سے جے آئی ٹی ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹس کیا آ رہی ہے, سیشن کورٹ کا کیا فیصلہ آ رہا ہے, ہائی کورٹ اپیل مسترد کر دیتا ہے. یہ نارمل سچویشنز میں نہیں ہوتا, یہ ایک غیر معمولی سچویشن نظر آ رہی ہے مجھ کو. اور ایک ایسے موقع پہ یہ چیزیں فیصلے آ رہے ہیں کہ جب دو پارٹیز جو ہے وہ لانگ مارچ پہ ہیں, پچھلے 12 دن سے وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں, اس دوران اس 12-15 دن میں یہ ڈیولپمنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں کہ پنجاب گورنمنٹ کے گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور مسلم لیگ نون کی اسٹرینتھ جو ہے وہ پنجاب ہے. اب آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی مائی کا لال استعفیٰ نہیں مانگ سکتا, اس سے معاملات حل نہیں ہوتے. سچویشنز ایسی ہے جس میں پرائم منسٹر کو ایک ایکسٹرا آرڈنری فیصلہ کرنا پڑے گا. اس میں یہ سچویشنز نارمل نہیں ہے. آپ کے پاس پارلیمنٹ کی سپورٹ ہے لیکن آپ غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں. پہلے دن سے ایف آئی آر ایک نارمل سچویشن تھی, ایک نارمل وہ تھا, اس کو ان نیسیسری بحث بنا دی گئی. اگر آپ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی دیکھیں تو اس کے اندر مجھے بہت گہری سازش نظر آ رہی ہے. اس کا تعلق ڈاکٹر طاہر القادری کے آنے سے نہیں ہے, یہ کسی ایک گریٹر کانسپریسی کا حصہ لگ رہا ہے مجھ کو. کیونکہ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ آپ 80-90 لوگوں پہ گولیاں چلا دیں. یہ پولیس کا نارمل بیہیویئر نہیں ہے. کوئی ایسا انکاؤنٹر نہیں ہو رہا کہ جس میں اتنی گولیاں چلتی ہوں. تو مجھے یہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن لگ رہی ہے, جس میں مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اب پرائم منسٹر کو ایک بہت بہتر آپشنز ملا تھا, ایک بہتر آپشن کی طرف پرائم منسٹر گئے ہیں. پارلیمنٹ کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. وہ کسی بھی طریقے سے ان دونوں مارچز میں سے کسی ایک کو سیٹسفائی کریں, کسی ایک کو مطمئن کریں, کسی ایک کو. جہاں تک میرے دوست پاکستان عوامی تحریک کا, دیکھیں الیکشن کمیشن کو کسی سپریم کورٹ نے اللیگل قرار نہیں دیا. کسی بھی جوڈیشل فورم نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن غیر قانونی ہے. اگر وہ کہا ہوتا اور اس کے بعد بھی الیکشن کرائے جاتے وہ ایک الگ بات تھی, ہوتے ہی نہیں الیکشن. تو اس الیکشن کمیشن کی بحث میں میرا خیال ہے اس وقت نہیں الجھنا چاہیے. الجھنا اس لیے چاہیے, ماڈل ٹاؤن پہ عوامی تحریک کا جو پوائنٹ تھا وہ بالکل ویلڈ ہے, اسٹرانگ ہے. پنجاب کی حکومت نے غلطیاں کی ہیں, مسلم لیگ نون نے اس کو ضد بنا کر اپنے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں, وہ ایک چیز ہے. عمران خان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعظم 1 مہینے کے لیے چلے جائیں, اس میں منطق کوئی نہیں ہے. اس میں فیس سیونگ چاہیے ان کو. یہ فیس سیونگ دینا پرائم منسٹر کا کام ہے. یا تو اگر آپ کی دوسری مشکلات حل ہو رہی ہوتی تو یہاں آپ پوزیشن اسٹرانگ لے لیتے. یہاں مجھے وہ ایک طرف بہت ہی ویک پوزیشن پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف پارلیمنٹ کو انوالو کریں, کسی بھی طریقے سے عمران خان کو مطمئن کریں. 1 مارچ کو آپ نے اگر نہیں ریزالو کیا ایک ایشو کو تو آپ کے لیے مشکلات اور بڑھ جائیں گی. اوکے ٹھیک ہے. سجاد میر صاحب, یہ مظہر عباس صاحب کی بات آپ نے سنی. ایک جو مارچ ہے اس کو ڈفنے کی ضرورت ہے, ان کے مطالبات پورے کرنے کی ضرورت ہے. اور آج جو کیس بن گیا ہے, زیادہ سٹرونگ ہو گیا پاکستان عوامی تحریک کا, کم از کم ایف آئی آر کے لحاظ تک تو مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں ان کو دیکھیں بات سنیں. مظہر عباس نے بڑی اچھی بات کی, بل دوسری بات میں ملا کے کروں تو بہت کلیئر بات کی. کچھ ان سیڈ باتیں کہی جاتی ہیں. انہوں نے کہا نا کہ ثابت ہو گیا کہ عدلیہ آزاد ہے. یہ تو ثابت ہو گیا, کیس ان کا ہو گیا کہ جی اس حالات میں فیصلہ کر. لیکن ایک چیز اور ثابت بھی ہوئی,
وہ بھی ان کی باتوں سے جہاں ہو رہی تھی، وہ یہ ہے کہ عدلیہ اپنے ماحول، حالات اور وقت سے کٹ کر خلاف فیصلے نہیں کیا کرتی. پبلک پریشر ہوتا ہے، یہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ کہیں بیٹھ کر فیصلے کر دیتی ہے. تو اس وقت یہ بات تو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ فضا یا جو سچویشن ہے وہ اس حکومت کے اتنے تو خلاف ہو گئی ہے کہ ایک عدلیہ جو ہے، ایک متحد عدلیہ بھی، اس کے بعد ایک ہائی کورٹ بھی، وہ ایک ایسا فیصلہ کر رہا ہے جو ان کے لیے امبیرسنگ ہو سکتا ہے. حالانکہ میرے خیال میں FIR کٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی آدمی کو ملزم ٹھہرا دیا جائے. ہاں نہیں، وہ تو ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ FIR اگر آ بھی گئی ہے اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ استعفیٰ دیا جائے. بھٹو نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، ان کے خلاف FIR بنی تھی، استعفیٰ نہیں دیتا کوئی. لیکن اس سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اب اس کے بعد اگر یہ 30 دن کے لیے چلے جائیں، جیسے کہ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، تو میرے خیال میں اب ان کو اعتبار نہیں ہوگا کہ ان کے جانے کے بعد جو ایک تاثر پیدا ہوگا سیاسی کہہ لیجیے یا فضا میں، اس کے تحت کوئی ادارہ بھی نہیں واپسی کی دوسری بات، کوئی ادارہ بھی، چاہے وہ عدلیہ بھی ہو چاہے کوئی اور بھی ہو، وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے گی جو ان کے حق میں جاتا ہوگا. ٹھیک ہے نا، ایک طرف تو یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے فیصلہ نہیں ہو سکتا. آپ کو لگتا کیا میاں، اب انہوں نے کہا کہ بڑا اہم کوئی انہیں سیاسی فیصلہ کرنا پڑے گا میاں نواز شریف صاحب کو، وہ اہم سیاسی فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں جو آج ملاقات ہوئی ہے، جس طرح بھی ہم اس کو ڈاؤن پلے کریں، یہ ڈاؤن پلے کرنے والی نہیں ہے، اہم ملاقات تھی. اور میرے خیال میں جو باتیں بھی ہیں، کچھ خبریں بھی آ رہی تھیں اس طرح کی، وہ میں ان کو تجزیہ نہیں جاتا. جو بات بھی تھی اس میں کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ تو نہیں ہوا، تو کچھ بنیادی کچھ اچھا، اگر کوئی کسی نے کوئی دخل دینا ہوتا ہے تو اعلان کر کے نہیں آتا کبھی. نہیں وہ تو ظاہری بات ہے، آپ مجھ سے بہتر تاریخ جانتے ہیں. لیکن کچھ باتیں جو ہے نا وہ ہوئی ہوں گی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ بات میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے ان پر اب سچی بات ہے، میں ترس کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کہوں. میری ہمدردیاں ان کے ساتھ اس لیے نظر آتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ان کی بڑی غلطیاں تھیں، سیاسی غلطیاں تو بے کسی شمار نے ہو کہا سکتی ہیں. کہ وزیر اعظم کے خلاف کمپین نہیں ہے، شہنشاہ کے خلاف کمپین ہے. تو وہ جو شہنشاہیت کا تصور ابھرا تھا ان کے ہاں سے، وہ جو ڈسکنیکٹ ایک نظر آیا. اچھا یہ جو اہم سیاسی فیصلہ ہے، آپ مجھے دیکھ کے پہلے ہی مسکرانا شروع کر دیا آپ نے. اہم سیاسی فیصلہ آپ کیا کہنے والے ہیں؟ جو میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے اس بنیادی بات انہوں نے میں سے کہی ہے، بہت اچھی کہی. ایک شعر تھا کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، اب صبح گیا کہ شام گیا. یہ دھرنے جو مرضی کر لیں اس وقت پرائم منسٹر صاحب، جو مرضی قربانی دے دیں چاہے چیف کچھ نہیں ماننا انہوں نے، یہ انہوں نے کچھ نہیں ماننا. سجاد میر صاحب جب تک ان کو احساس ہے کہ ان کے پیچھے ہاتھ ہے. میری بات یہ مان لیں آپ، یہ سکرپٹ، وہ میں سکرپٹ کی بات کر رہا ہوں، آپ بول کر جاتے ہیں. سکرپٹ میں یہ ہے ہی نہیں کہ ان کی بات مانی جائے گی. سکرپٹ میں یہ ہے کہ دے ہیو ٹو گو. آپ دیکھیں انٹرنیشنل انٹرنیشنل جو کانسپریسی تھیورسٹ ہیں اس تک جانے کی ضرورت نہیں. دیکھیے امریکہ کا سعودی عرب سے ناراض ہونا، ایران سے قربت، یہ بلا مقصد نہیں ہے. پلیز کنیوں سے کنیاں ملائیے. اور جو آپ ہمارے شریفs ہیں ان کے بارے میں جو تاثر نہیں، جو لوگوں کی سوچ ہے کہ یہ اندر سے کیا ہے، جو ان کے اوپر الزام بھی لگایا جاتا ہے سیاسی طور پہ، چلے رائٹ ونگر کہہ لیجئے سیفسٹ، اس کی اب معافی نہیں ہے کوئی. یہاں سے ان ایلیمنٹ کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ایک ماڈریٹ مولوی پکڑا گیا ہے، ایک دوسرا سرکس کا کھلاڑی پکڑا گیا ہے. ان دونوں کے ذریعے وہ جو انلائٹن ماڈریشن تھی جناب مشرف صاحب کی، یہ ساری چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. جو مرضی کر لیں شہباز شریف صاحب، جو مرضی قربانی دے لیں نواز شریف صاحب، they have to go. That's the script. یہ ڈراپ سین ہے اس کا. بات یہ مسلم لیگ نون کہتی ہے ہم رائٹ ونگ نہیں. شہباز شریف صاحب بھی کنزرویٹو کہلانے پہ اب ذرا شیخ پا ہو جاتے ہیں، وہ کنزرویٹو نہیں. دیکھیے مارے گئے، دو طرف سے مارے گئے وہ. دیکھیے آپ کو میں اب حوالے دیتا اچھا نہیں لگتا جو ان کی ایلیگیشن ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں. جی وہ تو بڑا جو ان کی ایلیگیشن خود ان کے اوپر ہے. میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ نواز شریف صاحب will listen to the voice of the time اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تب بھی کچھ نہیں ہونا. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں نا، آپ نے خود کہا جو مرضی کر لیں کہ شہباز شریف صاحب اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ان کے سامنے FIR ہے، چلیں جی میں علیحدہ ہو جاتا ہوں، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب اگر PTI کی وجہ سے جاتے ہیں، ان کے بدلے میں مسلم لیگ نون کے لوگوں نے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بننا ہے، اٹ ول ناٹ ورک. اچھا ایک بات میں نے کل پرسوں ہی آپ کے پروگرام میں کہی تھی کہ یہ موومنٹ اس وقت چلی ہے جب تاثر یہ تھا کہ چین آپ کو سب کچھ دیتا ہے، فائنانس نہیں دیتا ہے. $32 بلین کا جب سے ذکر آنا شروع ہوا ہے
इंटरनेशनल लॉबी हमारे। ओके, मैं जरा साबिर शाह साहब को लाइन पे ले रहा हूँ, टेलीफोन लाइन पे। द न्यूज़ के अंदर लिखते हैं, बड़ा उनका तज्जिया भी बड़ा अहम होता है और बड़ी रिसर्च के साथ लिखते हैं। साबिर शाह साहब, बड़ी मेहरबानी, ये आज जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? मुनीब साहब, कादरी साहब ने ये जो तारीफ की है अदालतों की, प्रेज द कोर्ट्स इन वेरी गुड स्पिरिट्स, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि जो बात किसी को सूट करती है वो इसकी तारीफ करता है, और जब कोई बात खिलाफे मिजाज हो या खिलाफे एजेंडा हो तो इसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। मसलन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब नासरुल मुल्क ने कल कहा था कि शायर दस्तूर खाली कर दें ताकि जज साहबान गुजर सकें। कई घंटे के बाद कादरी साहब ने 1 या 2 रोज खाली कर दी ताकि गाड़ियां गुजर सकें। भाई, गाड़ियां गुजरने का मसला अकेला नहीं है, ये जजेस की लाइफ सिक्योरिटी का मसला है। जब वो इतने लोगों के करीब से गुजरेंगे जो चार्ज्ड हैं, और वो भी इस माहौल में जब मुल्क में सियासी बुरान हो और वो एहतजाजी सियासत कर रहे हो, तो जजेस की जिंदगी को भी खतरा लाक हो सकता है। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि बजाय इसके कि वो बगैर इंक्वायरी और ठोस सबूतों के वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा करें, वो भी सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद करें और धांधली पर इंक्वायरी कराएं, वहां गवाह पेश करें ताकि इनके मुखालिफ वकील इन विटनेसेस को, इन गवाहान को क्रॉस एग्जामिन करें और अदालत में हर किस्म का डॉक्यूमेंट्री, विजुअल और ऑडियो एविडेंस दें ताकि अदालत किसी नतीजे पर पहुंच सके और मुल्क में इंसाफ का राज हो। इंसाफ के जरिए मुनीब अमन होगा और इल्जाम तराशी के जो रवाज है इसका या खात्मा होगा, ये कम से कम होगा। गुजारिश ये है कि मैं जब से बड़ा हुआ हूं, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने ये नारे बहुत सुन लिए हैं। ये इलेक्शन के नारे हैं जो कादरी साहब लगा रहे हैं, इमरान लगा रहे हैं, हमें सोल्यूशन नहीं दे रहे। सोल्यूशन हमारा प्रॉब्लम हमारा गुर्बत है, बेरोजगारी है। किसी इकोनॉमिस्ट को लेके आए, वो अपना प्रोग्राम स्टेज पे हमें बताए ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं। गुर्बत कम होगी, बेरोजगारी कम होगी तो क्राइम कम होगा। शाह साहब कादरी साहब तो कह रहे हैं ना, शाह साहब कादरी साहब तो कह रहे हैं ना कि इन हुक्मरानों के होते हुए ये खुद बकौल कादरी साहब के ये खुद अयाशियां कर रहे हैं और गरीब के बच्चे को साफ पानी तक मुयस्सर नहीं है। उनके नजदीक इस निजाम ने, इन हुक्मरानों ने जो भी इस तरह के सब आज के हुक्मरान और इनसे पहले के हुक्मरान सबको इसमें लपेटते हैं कि इन्होंने इस निजाम को और इस निजाम के अंदर मौजूद लोगों को कुछ नहीं दिया और ना ही देंगे। मुनीर साहब, दुनिया में अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, सब ने अपने किरदार के जरिए अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। उसके बाद औलिया अल्लाह, कुतुब अब्दाल, गौस सब आए, सब ने किरदार के जरिए इस्लाम फैलाया। तो किरदार ये है कि जनाब कादरी साहब की आपने बात की, आप डुअल नेशनल हैं, 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी पे गुजरते हैं, गालिबन मेरे ख्याल बुलेट प्रूफ है, उसमें सफर करते हैं। जो लोग इनके पास हैं, इनके मुरीद, वो बसों में बैठते हैं। इनके बच्चे मुझे नजर नहीं आए इस सारे धरने में, इस हबस में, इस गर्मी में, इस एक्सट्रीम मौसम में, इस इंतहाई खतरनाक हालात में। यही हाल इमरान खान का है, महंगी गाड़ियों में फिरते हैं, 300 कनाल 5 मरले का घर है आपका, बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, खूबसूरत मौसम है, यहाँ बच्चे क्यों नहीं लेके आते? ये किसके बच्चे हैं जिनको सामने बिठाया हुआ है? जब तक किरदार नहीं होगा कोई सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। मुनीब साहब, बहुत हो चुकी है इलेक्शन के नारे। आई एम फेड ऑफ लिसनिंग टू ऑल दिस नाउ। ठीक है, मैं ठीक है शाबिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जरा काजी शफीक साहब के पास चलूंगा। काजी साहब, बात यह है कि अगर अब अदलिया ने, जारी बात है जुडिशल कमीशन ने ये मिसाल कायम कर कि आपका जो कॉन्फिडेंस आपको नहीं था, आपको ये था कि जी शायद उसकी तहकीकात बेहतर नहीं होगी। आज आप कहते हैं कि आपको महज FIR ना दर्ज होने पर गुस्सा था, लेकिन जुडिशल कमीशन के हवाले से भी आपके रुफका ने बड़े सख्त बयान दिए थे। बहरहाल अब एक प्रेसिडेंट बन गया, सामने आ गया कि बड़े इंडिपेंडेंटली उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग्स दी हैं। अगर FIR भी दर्ज हो जाती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी उसी तरह होती है जिस तरह से ये जुडिशल कमीशन का प्रोसेस हुआ सारा, कि बड़ा इम्पार्शली हो, तो फिर क्या आपको इतराज है? मुनीब भाई, इस पे तो कोई इतराज नहीं है, ठीक है, ये तो एक प्रोसेस चल रहा है, लेकिन असल में ये बात ये जुडिशल कमीशन का फैसला है, ये एकतरफा फैसला था, इसमें हम इस ट्रिब्यूनल के अंदर हम तो शामिल ही नहीं थे। हमारे पास अपने पास भी कुछ एविडेंस है, कुछ चीजें हैं, लेकिन हम उसको पेश करेंगे इंशाल्लाह वक्त आने के ऊपर। हमारा जो बुनियादी तौर पर ये मूवमेंट थी वो एक इनकलाब की मूवमेंट थी, और विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे बहुत मोहतरम सीनियर तजज़िया निगार सलीम बुखारी साहब कि ये स्क्रिप्ट जो था ये को कनाडा से अभी नहीं लिखा गया, या अभी आने पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी इनकलाब की बात नहीं कर रहे थे। इस इनकलाब के पीछे डॉक्टर ताहिरुल कादरी की 35 साल की स्ट्रगल है, 35 साल का एक फिक्र है, एक नजरिया है, एक थ्योरी है और एक रिसर्च वर्क है इसके ऊपर। तो 35 साल उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने कौम को तैयार किया, लोगों को तैयार किया, और आज वो इस पोजीशन पे पहुंचे कि वो उस अवामी
انقلاب کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر کر سکے. اور جہاں تک صابر شاکر صاحب نے بات کیا ہے اور کہ ان کا وہ ورکنگ پلان، یہ شاید آپ بھی اس طرح کا بات کر رہے تھے کہ ورکنگ پلان نہیں ہے، تو ورکنگ پلان ڈاکٹر طاہر القادری کے پاس پورا موجود ہے، ان کے پاس پورا ریسرچ ورک موجود ہے اور وہ متعدد دفعہ اس کا پلان دے بھی چکے ہیں، اس کا آؤٹ لائن آپ کو دے چکے ہیں کہ کس طریقے سے ملک کی خوشحالی ممکن ہے. ڈیولیشن آف پاور کا انہوں نے آئیڈیا دیا ہے، انہوں نے کوئک جسٹس کا آئیڈیا دیا ہے. تو اس پورے انقلابی فکر کو اور اس عظیم عوامی انقلاب کو لانے کے لیے ہم میدان عمل میں نکلے ہیں. ہمارا مطالبہ کو صرف ایک ایف آئی آر نہیں تھا، وہ ایف آئی آر تو یہ تھا کہ ہم جب ڈاکٹر صاحب پاکستان آ رہے تھے تو اس وقت وہ اس حکومت نے بوکھلا کا شکار ہو کر کہ بجائے ڈاکٹر طاہر القادری ادھر ہی رک جائے، انہوں نے ہمیں ڈرانے اور دھمکانے کے لیے وہ واقعہ کر دیا. لیکن اگر وہ واقعہ نہ بھی ہوتا تو ڈیفینیٹلی یہ ہماری ایک 35 سال کی سٹرگل ہے، فکر ہے، اس کے مطابق آج ہم اس پوزیشن پہ پہنچ چکے تھے اور ہم نے یہ میدان میں اترنا تھا اور انقلاب کی بات تو کرنی تھی. جی منیب بھائی، ہاں بہت شکریہ. اچھا قاضی صاحب، گزارش یہ ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو اس کا بڑا احترام ہے، جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں اس کا بھی بڑا احترام ہے، اس کا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اور ان کا پورا حق حاصل ہے. سوال یہاں میرے جیسا ایک عام انسان پاکستانی وہ یہ پوچھتا ہے کہ جی چلیں ہم رہے تو اسی زمانے میں رہے ہیں، پتھر کے زمانے میں تو رہ نہیں رہے. یہاں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو یہ کس نے اختیار دے دیا کہ وہ پاکستان کی عوام کے خود ساختہ لیڈر بن جائیں، ایک خود ساختہ قسم کا انقلاب لانے کا دعویٰ کر دیں؟ وہ 5,000 10,000 50,000 2 لاکھ 5 لاکھ لوگوں کو اگر جتنی بھی تعداد ہے انہیں اسلام آباد لے جائیں اور یہ ثابت کر دیں کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورے پاکستان کی ریفلیکشن ہے اور سارے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے معتقد ہیں، ان کے فالوورز ہیں اور وہ وہی چاہتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں. یہ کیسے ڈٹرمن کر لیا اور ڈاکٹر صاحب نے خود کو ان کا لیڈر کیسے مان لیا؟ جی بہت شکریہ منیب بھائی، بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ سوال کا میں اس کو آپ کا ایکسپلین کرتا ہوں. بنیادی طور پر ڈاکٹر طاہر القادری کی اتھارٹی عوام پاکستان نے دی ہے، عوام پاکستان کی محرومیوں، مجبوریوں، مظلومیوں نے دی ہے. جو 65 سال سے لوگ جن کو روٹی کپڑا مکان نہیں مل رہا، جن کو کھانا نہیں مل رہا، جن کو علاج کی سہولتیں نہیں مل رہی اور آئے دن ہم برے سے برے حالات میں جا رہے ہیں. دنیا ترقی کی پیک پہ پہنچ چکی ہے اور ہم ہر آنے والے سال میں پیچھے جا رہے ہیں. اس وقت بھی ہم دیے کے دور میں پلٹ گئے ہیں، بجلی ہمیں دستیاب نہیں ہے. یہ سارے مسائل، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے عوام الناس کے ساتھ ہیں. جبکہ دوسری طرف ہمارے حکمران جو ہیں وہ اپنے بزنس اسٹیبلش کر چکے ہیں پوری دنیا کے اندر اور وہ اپنے آپ کو کئی گنا زیادہ خوشحال کر چکے ہیں. اب یہ کوشچن آتا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ ڈیٹرمائن ہوگا کہ ڈاکٹر طاہر القادری ان کی ریئل آواز ہے جبکہ ووٹ تو لوگوں نے دوسری پارٹیوں کو دی ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس حوالے سے ہم نے بات یہ کی تھی کہ آپ کا جو مربجہ کرپٹ الیکٹورل سسٹم ہے، اس الیکٹورل سسٹم یہ دھان دوس اور داندری پر مشتمل ہے. اس کے اندر پیسہ انوالو ہے، پٹواری کلچر ہے، برادری کلچر ہے، آپ کا فیوڈل لارڈ سسٹم ہے. جو مخصوص 200-400 خاندان ہیں انہی کے بیٹے پوتے پوتیاں بار بار چہرے پلٹ پلٹ کے اقتدار میں آتے ہیں. اس سسٹم کے تحت کبھی بھی غریب عوام ہے آپ کی چارج شیٹ ہے، میں قیادت اوپر نہیں آ سکتی. مجھے کلوز کرنے دیجیے گا، مجھے کلوز کرنے دیجیے گا بس. میں بالکل 30 سیکنڈ میں ختم کروں گا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تھوڑے سے لوگ آپ کے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ 50,000 جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اوپر آپ کس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو مینڈیٹ ملا ہے؟ یہ بڑا اس کو میں ذرا کلیئر کر لوں. تو منیب صاحب بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ کلیم ہے کہ پاکستان کی کروڑوں عوام ہمارے ساتھ ہے، لیکن ایک شرط صرف یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کا راستہ جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے روکا. آپ نے کنٹینرز لگائے، آپ نے شیلنگ کی، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا، ان کے اوپر گولیاں چلائیں. اتنے برے حالات کے باوجود بھی اگر یہ لاکھوں لوگ آ گئے تو یہ ریپریزنٹیٹیو ہے ان کروڑوں عوام کے. آج بھی اگر آپ ماحول اوپن کر دیں، کنٹینرز ہٹا دیں. آپ نے اپنی بات کر لی. میں ذرا شاہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. ظفر علی شاہ صاحب، آپ نے یہ ساری چارج شیٹ سن لی، اپنے حکمرانوں کے بارے میں بھی، اس نظام حکمرانی کے حوالے سے بھی کیسے رسپونڈ کریں گے اس کو؟ بڑا منیب صاحب، بڑا مختصر ترین ریسپانس ہے میرا کہ فار آرگومنٹ سے ایک ساری باتیں مان لی. یہ ساری باتیں ٹھیک ہے جو قاضی صاحب نے کہا ہے یا جو محترم ڈاکٹر قادری صاحب کہتے ہیں. تو کیا یہ حل کیا ہے؟ کیا کریں راتوں رات یہ 18-20 کروڑ کا نظام جو ہے یہ کس کے حوالے کر دیں؟ یہ بتا دیں مجھے. قاضی صاحب ذرا جلدی سے رسپونڈ کریں، کس کے حوالے کریں گے آپ؟ قاضی صاحب نہیں ہے، قاضی صاحب میرے حال میں چلے گئے نہیں. ڈیمانڈ ٹو ہوم، کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ صاحب نے نیشنل گورنمنٹ کا آئیڈیا دیا ہے، ڈیمانڈ کس سے کر رہے ہیں؟ اپنی غلطیوں کو قاضی صاحب مجھے یہ بتائیں، قاضی صاحب ڈیمانڈ آپ کس سے کر رہے ہیں؟ کون آپ کی ڈیمانڈ یہ پوری کرے گا وہ بتائیں، اس اتھارٹی کا نام لیں.
جی شاہ صاحب، یہ بات ہم کر رہے ہیں تمام سٹیک ہولڈر سے، تمام پولیٹیکل پارٹی سے، جوڈیشری سے، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے، جو پاکستان کو ترقی فلاح کی جانب دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ان تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا اور آج یہ ڈیسیجن کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنے ملک کا ٹریک کیسے ٹھیک کرنا ہے تاکہ آنے والے 5 سال میں 10 سال پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کر لیتے ہیں بات، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بات ہو جائے گی۔ اچھا چائنا بن سکے، یہ دونوں کی آواز مکس ہو رہی ہے، ہمیں کچھ چاہ سمجھ نہیں آ سکے۔ چلیں ٹھیک ہے قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ، شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، وقت دیا۔ میں ذرا کنکلوڈنگ ریمارکس لے لوں مظہر عباس صاحب سے کراچی میں۔ مظہر عباس صاحب، یہ ایک بڑی لمبی چارج شیٹ ہے اس نظام حکمرانی کے حوالے سے اور جو موجودہ حکمران ہیں ان کے حوالے سے بھی۔ یہاں بات سلیم بخاری صاحب نے بھی تھوڑی سی ایسی کی جو خطرناک تھی، انہوں نے کہا یہ تو اس کے پیچھے ایک سکرپٹ جو بار بار وہ ذکر کرتے ہیں اور وہ ایک کانسپریسی کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ میں آپ سے کنکلوڈنگ ریمارک لوں گا، اب جو حالات آپ نے پہلے کہا پرائم منسٹر کو ایک اہم فیصلہ لینا چاہیے، لیکن سلیم بخاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اہم فیصلہ لے بھی لیں تب بھی جان نہیں چھٹتی۔ نہیں منیب، میرا نہیں خیال نواز شریف ڈاؤن ضرور ہوں گے لیکن آؤٹ نہیں ہوں گے۔ اس کی ایک بیسک وجہ ہے، بیسک وجہ یہ کہ جس عدلیہ نے اگر پنجاب کی حکومت کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو وہی عدلیہ کسی بھی غیر آئینی اقدام کے خلاف بھی اسی طرح جو ہے وہ دیوار کی طرح کھڑی ہوگی۔ تو اتنا آسان نہیں ہے نواز شریف کو کسی غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کے لیے، وہ میرا خیال ہے پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو ود ان دا فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن اور اس پارلیمنٹ کے دائرے میں رہ کے ہی آپ کو سلوشن نکالنا پڑے گا، اور اس میں نواز شریف کی پوزیشن بہرحال اسٹرانگ ہے، پریشر اپنی جگہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، یہ فیصلے ماڈل ٹاؤن والے فیصلے میں ان کو فیصلہ اہم لینا پڑے گا، لیکن نواز شریف اگر فرض کریں، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ 1 مہینے کے لیے آؤٹ بھی ہو جاتا ہے، نواز شریف سیاست سے آؤٹ نہیں ہے، مسلم لیگ نون حکومت سے آؤٹ نہیں ہے۔ اس میں میں کوئی فوری طور پہ کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا۔ نہیں، میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری بات ہو بھی جائے، وہ استعفیٰ بھی دے دے، یہ بھی بات نہ ہو کہ وہ کمزور ہو، لیکن ایک ملک کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا ہونے والی ہے، وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہ بھی آئے، جو بھی صورتحال پیدا ہونے والی ہے یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان ڈیموکریٹک ہے، کہنا تو میں یہی چاہتا ہوں، لیکن جو صورتحال بھی ہے شاید ہمیں پھر اپنے پورے سسٹم کو ریوزٹ کرنا پڑے۔ ہمیں اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، ہمیں تو آئین کی ایک ترمیم کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، 18ویں ترمیم میں ثابت کر دیا۔ ہم نے تو یہ نہیں کر سکے کہ چیف الیکشن کمیشنر کا تعین کرنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، وہ نہیں طے کر سکے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگر اس پورے پروسیس میں جو چل پڑا ہے، اب رکتا نظر نہیں آتا، اب اس کا کوئی فیصلہ بھی ہوگا، ہم کافی عرصے کے لیے ایک نیا کیاس میں مبتلا ہو جائیں گے، بنگلہ دیش سے بھی شدید کیاس، اگر ٹیکنیکل گورنمنٹ نہ بھی بنے تو بھی۔ مطلب وہاں تو اب الیکشن ہی ہوئے کئی سیٹوں پر۔ نہیں، آپ اس بات سے ایگری نہیں کرتے جو بدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب نہ بھی ہوں تو یا میاں نواز شریف صاحب نہ بھی ہوں، طاقت سیاسی ہوں گے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ بھی چاہے ہو جائے، چاہے کوئی ان کی بات ٹھیک ہو جائے، لیکن پروسیس جو چل پڑا نا جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں بڑی ہی غلط سمت پہ لے جا رہا ہے، ہمارے لیے تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ 2-3 سال بڑے مشکل ہے ہمارے لیے، اس پروسیس سے گزرنے کے بعد 2-3 سال بڑے مشکل ہے۔ اچھا، میں اپنے ویورز کو بتا دوں، یہ لاہور ہائی کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا اس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا، 4 صفحوں پر مشتمل ہے، جس میں لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی مشتبہ شخص کا تفتیش کے دوران گرفتار ہونا ضروری نہیں ہے اور اس کو انڈر کسٹڈی بھی ہونا ضروری نہیں ہے۔ جی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہم یہ بالکل آسانی سے سمجھ لیں گے کہ کتنی چیزیں آئین کے مطابق، کتنی چیزیں اس طرح سے ہوئی ہیں جس طرح سے ہونی چاہیے۔ بٹ سر یہ وقت تو بدل نہیں گیا۔ نہیں، کوئی نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا۔ یہ ٹائمز ہیو ناٹ چینج۔ نو، اٹ ہیز ناٹ چینج ایز فار ایز پاکستان از کنسرن۔ وہی اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہی کلیش ہے، وہی پولرائزیشن ہے، وہی نتیجہ ہے۔ سر وی ہیو این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ناؤ۔ کون سی؟ سر اسلام آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ڈی چوک میں کہا جا رہا ہے پچھلے دنوں سے، جو مانا نہیں جا رہا، مانا نہیں جا رہا، ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ بالکل حق سچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کون سے بخیے نہیں ادھاڑے ہیں آپ کی اس جوڈیشری کے، اور یہ آج فیصلہ آ گیا تو وہ چپ کر گئے، ورنہ اسی عدلیہ کے بارے میں صاحب کے بارے میں کیا فرمودات تھے ان پر غور کر لیجئے۔ دیکھیے پھر کہہ رہا ہوں، یہ فیصلہ نہ قادری صاحب نے کرنا ہے، نہ عمران خان نے، نہ نواز شریف نے، فیصلہ کوئی اور کرے گا۔ چلیں، اللہ رحم کرے گا۔ اس میں فیصلہ اب تک تو ہمارا ریزالو یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہونا چاہیے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے، اس سے باہر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں مظہر عباس صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا، امیر صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا، سلیم بخاری صاحب آپ کا، ظفر علی شاہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے، قاضی شفیق صاحب موجود تھے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔